बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें पाकिस्तान की सियासत के बारे में, काफ़ी हलचल मची हुई है जी। और एक बार फिर सूरत हाल गू है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है कि वो हार नहीं मानेंगे, वो ब्लैकमेल नहीं होंगे और टिट फॉर टैट होगा, अदले का बदला। और अपोजिशन जितना भी ज़्यादा उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, वो उससे भी डबल अपोजिशन को टफ़ टाइम देंगे। उसकी वजह यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को फ़िलहाल कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा और अपोजिशन जो है वो तितर बितर है, तकसीम है। और मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ुद, शरीफ ख़ानदान ख़ुद दो बड़े हिस्सों में तकसीम है और इसीलिए कौमी असम्बली का इजलास जो है वो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई उसमें कम नज़र आ रही है और अपोजिशन के अंदर की लड़ाइयाँ उसमें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अगर ये कौमी असम्बली का सेशन, कौमी असम्बली का इजलास पुरअमन तरीके से हो जाता है और बजट अप्रूव हो जाता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ दो लोगों को नुकसान है और वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को और मरियम सफदर साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को। इसीलिए तीसरे दिन भी हंगामा रहा और एक और रुकन को, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बोतल मारकर ज़ख्मी कर दिया गया और उनका खून भी बहा, यानी बाकायदा तौर पे ज़ख़म उनका वाज़ेह तौर पे नज़र आया। ऐसा ख़तरनाक, पहले मलिका बुखारी और अब ख़ातून रुकन और अब यानी कि कल पीटीआई के दूसरे को, और तीसरी जो ख़ातून रुकन थी आलिया मलिक साहिबा, उनकी खड़ी गाड़ी को मुस्लिम लीग नवाज़ के एमएनए ने टक्कर मार के उनकी गाड़ी को फारिग कर दिया। ये अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला चल रहा है। अब 7 एमएनएज़ की रुकनीत मुअत्तल की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सूरत हाल काबू में नहीं आ रही और तीसरे दिन दो दफ़ा इजलास हुआ। दोनों दफ़ा बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी जो कि स्पीकर के पास होती है, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों बैठ के एजेंडा तय करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई। शहबाज शरीफ साहब आए, तकरीर करने लगे, लेकिन अपोजिशन की तरफ से दोबारा, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ के बेंचों की तरफ से दोबारा पीटीआई पे हमला किया गया और वो तकरीर नहीं होने दी गई। अब शहबाज शरीफ साहब ये ज़ाती तौर पे उनको मालूम है कि ये सब कुछ उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दो ग्रुप नज़र आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से भी टेलीफ़ोन पर रब्ता किया और मरीम सफदर साहबा से भी किया कि ये हो क्या रहा है, और ख़ास तौर पे अपने बड़े भाई से उन्होंने यही कहा कि अगर आपने कोई मुझ पे एतबार करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मुझे बता दें, क्योंकि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि स्पीकर की बात हुई शहबाज शरीफ साहब से, स्पीकर असद कैसर साहब की बात हुई बिलावल भुट्टो साहब से, उसमें वो बात मामले को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, सेशन को लेके चलना चाह रहे हैं, बजट सेशन को स्मूथ बहस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको होने नहीं दिया जा रहा और तीसरे दिन भी इजलास नहीं हो सका और मारधाड़ बदस्तूर होती रही। अब उसमें ये सारा दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी जी, और मुलाकातें मैं आपको पहले बता दूं कि मुलाकात हुई शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इनके दरमियान, और उसके बाद मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान की। अब जब कल जो अपोजिशन का इजलास हुआ, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई को शायद समझ नहीं आ रही, कल जो अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ शहबाज शरीफ साहब के चेंबर में, उसमें बातें हुई, उसमें एक मामले को आगे लेके चलने की कोशिश की गई और बिलावल भुट्टो को ये कहा गया कि जनाब हमें सोचने का मौका दें, इससे हम अपनी पार्टी लीडरशिप से पूछेंगे। अब शहबाज शरीफ जो कि पार्टी के सदर हैं, इसका मतलब है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको इख्तियार नहीं दिया गया और वो मरहून मिन्नत हैं। नून लीग को कौन चला रहा है?
جاتی عمرہ سے مریم صفدر صاحبہ اور لندن میں نواز شریف صاحب وہ چلا رہے ہیں، انہی کی پالیسیاں اور انہی کے احکامات اور انہی کے دیے ہوئے اختیارات ہیں چند جو کہ شہباز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں، اور جیسے شہباز شریف صاحب ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ان سے پیچھے سیڑھی کھینچ لی جاتی ہے۔ مولانا اسد صاحب انہوں نے کہا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحب کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ چلیں جی آپ نام دے دیں، اپنے اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے ارکان نام دیں، مشترکہ کمیٹی بناتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی وہ فوٹیج دیکھے گی اور یہ سارے حالات کو دیکھے گی اور وہ لے کے آگے بڑھے گی سیشن کو۔ تو جواب آیا کہ یہ بھی ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کے کریں گے کہ نام دینے بھی ہیں یا نہیں دینے۔ تو اگین نام نہیں دیے جا رہے اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پہلے بھی چند دن پہلے ایک بات نواز شریف صاحب نے کی تھی اور وہ یہ کی تھی نواز شریف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہ دیکھیں ابھی انتظار کرنا چاہیے ہمیں، حالات بدلنے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اور یہ جو اس وقت ہو رہا ہے تنازع کھڑا ہوا ہے افغانستان کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے کہ چائنا کو چھوڑ دیں اور ہمیں فوجی اڈے دیں اور وہ نہیں دیے جا رہے، تو اس میں یہ پارٹیاں تیار ہیں اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز وہ تو موجود ہے، تیار ہے وہ تو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ گالم گلوچ کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ 2 دن سے بالکل خاموش ہیں۔ پہلے دن جو لڑائی ہوئی اس پہ انہوں نے ضرور خوشی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد جب چیزیں کھل کے سامنے آنے لگیں اب وہ خاموش ہیں اور بڑی خوش ہیں، انجوائے کر رہی ہیں کہ جناب جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اور معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب جی کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی کہا ہے اور آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور چونکہ وہ کوئی معاملہ سنبھل نہیں رہے، صورتحال گمبھیر ہے، اور پھر اسد کیسر صاحب کو پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور پھر اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں ان کو بھی انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا، خبر چلائی گئی کہ اپوزیشن جماعتیں غور کر رہی ہیں کہ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ذرا تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اور کام بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تاثر جو چاہ رہا تھا کہ شوگر ملز DGFI تبدیل ہو گیا، شہباز شریف صاحب کو تو بلایا ہی تھا منی لانڈرنگ کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ شہباز شریف صاحب کو FIA نے جو آخری نوٹس جاری کیا ہے، اس سے پہلے 2 نوٹس جس میں شہباز شریف صاحب نے کوآپریٹ نہیں کیا، سوالوں کے جواب نہیں دیے، اب 4 سوال ان سے پوچھے گئے ہیں، 2 شوگر ملز، منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اس کے بارے میں سوال کیے گئے ہیں، اور اگر تعاون نہیں کریں گے تو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یہ FIA نے نوٹس میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا ہے، ان کو بھی کل نوٹس جاری کر دیا ہے، ان سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ حمزہ شہباز بھی گرفتار تھے اور شہباز شریف بھی، ان کے جیل میں گئے تھے FIA کے حکام عدالت کی اجازت سے، لیکن دونوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے، اور 8 جنوری 2021 کو ٹیم گئی، 18 دسمبر 2020 کو کوٹ لکھپت گئی، لیکن اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک دفعہ کہا گیا تھا تارڑ جواب دیں گے، ایک دفعہ کہا گیا مجھے یاد نہیں ہے اور مشاورت کے بعد جواب دوں گا، اور اب ان کو آزاد ہیں، ان کو بلا لیا ہے، ساتھ گرفتاری کا اندیہ بھی دے دیا ہے۔ یہی حمزہ شہباز کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان حکومت کے لیے جو اچھی چیز ہے، پاکستان کے لیے اچھی چیز، وہ بدستور پاکستان کے لیے جو کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی رہا ہے، اور اس کو لک کہہ سکتے ہیں، خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ G20 جو
گروپ ہے تگڑے ملکوں کا، 20 ملکوں کا، وہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے سال بھی ہمارے جو پاکستان کے قرضے واجب الادا تھے اس میں 1 سال کی چھوٹ دے دی گئی تھی، اور اب پھر دسمبر سے پہلے کوئی 3.5 سوا 3 ارب ڈالر کا قرضہ عطا کرنا، بلکہ 3.25 ارب ڈالر کا، 3.7 ارب ڈالر، 3.25 ارب ڈالر واپس کرنے تھے، اور پریشر آنا تھا اکانومی پہ بھی، ملک پہ بھی۔ تو ایک اور اچھی خبر آئی ہے کہ یہ 3.25 ارب ڈالر کا قرضہ مزید 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اب اس کی ادائیگی فوری طور پر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ چند دنوں سے ڈالر اوپر جا رہا تھا، قیمت بڑھ رہی تھی اس کی، اور اب ڈالر جو ہے وہ واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس ڈالر ہیں، کوئی سٹاک رکھا ہوا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ آج کل میں نکال دے، ورنہ یہ ڈالر جو ہے اس کا امکان ہے کہ یہ 150 سے نیچے جائے گا، 150 روپے سے نیچے جائے گا۔ تو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے ایک واضح پیغام دیا ہے، اور وہ واضح پیغام یہ دیا ہے، بظاہر تو وہ اسلام آباد پولیس سے مخاطب تھے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو، بلکہ سب کو کہہ رہے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، انویسٹیگیشن ایجنسیز سے، کہ اگر کسی کے ساتھ کو رعایت کرنی ہے تو وہ غریبوں کے ساتھ کریں، غریب آدمیوں کے ساتھ کریں، جو چھوٹے جرائم کرتے ہیں ان کے ساتھ کریں، چھوٹے ملزموں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کو رعایت کرنی چاہیے، چھوٹے موٹے جرم کریں تو اکارڈنگلی، اور سختی کرنی چاہیے جو بڑے کرمنلز ہیں، جو بڑے کرمنلز ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، جو تگڑے لوگ ہیں، جو مالدار ہیں، جو طاقتور ہیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنی مثال دی کہ اگر عمران خان بھی کوئی جرم کرتا ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ سختی کریں اور قانون کے مطابق کریں، اور اگر میرے خلاف آپ نے کارروائی نہ کی تو پھر میں آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ اسی طریقے سے چیئرمین نیب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ ڈاکو جو ہے اس کو ڈاکو کہا جائے گا، جو لٹیرا ہے اس کو لٹیرا کہا جائے گا، جو ٹیکس چور ہے اس کو ٹیکس چور کہا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب تک جو ریفرنس فائل کیے گئے ہیں اس میں صرف 2% جو ہیں وہ بیوروکریٹ سے متعلق ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹس کا واویلا بھی غلط ہے کہ وہ نیب کی خوف کی وجہ سے کام نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ان کی نیتوں میں فطور ہو سکتا ہے، نیب کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، یہی کچھ گورنمنٹ کی طرف، حکومت کی طرف سے بھی یہی کہا گیا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ حمزہ شہباز کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور ان کو بلایا گیا ہے، وہی 25 ارب منی لانڈرنگ سیم کیس ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے، اور اسی سیم کیس میں بلایا گیا ہے حمزہ شہباز کو۔ تو یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا دن ذرا امپورٹنٹ ہے جی، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ مریم صفدر صاحب اور نواز شریف اور مولانا کر رہے ہیں، کہ یہ پارلیمانی سسٹم لپیٹ دیا جائے، مارشل لا لگا دیا جائے، اور فوجی اقتدار شروع ہو جائے، اور جس میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یا پھر پیپلز پارٹی اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ڈیموکریسی کا ساتھ دے گی اور جمہوریت کا ساتھ دے گی، اور اس طرح کے کسی بھی خطرناک صورتحال سے بچنے کے لیے نون لیگ سے اپنے آپ کو الگ کرے گی۔ یہ ایک آئندہ چند دنوں میں فیصلہ کرنا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔